बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ बहुत ही अहम दिन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से मुतालिक जो केस की समाअत है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला महफूज कर लिया है। कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट यह तहरीरी फैसला सुनाएगा। सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल, इंतखाबात की तारीख का तयन कौन करेगा, आइन से तजावुज कौन कर रहा है। और इसी के साथ साथ इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद पहुंचे। अपने मुकदमात की पेशी के हवाले से दो मुकदमात के अंदर दो अदालतों से उनको जमानत मिली। जमानत जो उन्होंने जो दरखास्त दी हुई थी, लेकिन उसके साथ जो तोशाखाना रेफरेंस केस था उसके अंदर इमरान खान के पेश ना होने की वजह से उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हुए। लेकिन उनके इस वारंट गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दी गई जो कि मंजूर हो गई है। एक तरफ जहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जो मनाजिर देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स, जो वर्कर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर धावा बोला, गेट तोड़ा, तोड़ फोड़ की, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर पीटीआई माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाती रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले के हवाले से हवालाजात दिए जाते रहे। लेकिन वही सारे काम जो कि पीटीआई जिन पर तनकीद करती रही है, वो सारे काम और वो सारी तनकीद जिसको माजी में किया जाता था, आज वही काम सारे पीटीआई कर रही है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज हुआ है। इस सब के ऊपर बात करने की इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे और अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज के अंदर सीनियर साहब की तज्जियाकार और एंकर पर्सन शौकत प्राचा साहब। थैंक यू सो मच सर। मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शौकत प्राचा साहब, आपसे मैं आगाज कर लेता हूं। सर, ये गलत सदर ने गलती तस्लीम कर ली है, यानी कि क्या सदर मुमलिकत बेखबर थे, वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने यकसर कह दिया खत लिखने के साथ जनाब कि मैंने अपना आइन को बचाने के लिए मैंने आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया और ये मैंने खत लिख दिया और आज गलती तस्लीम कर ली है। खैर, ये तो नहीं कहा सलमान अकरम राजा साहब ने कि सदर ने गलती तस्लीम की है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो जो ऑर्डर था ओनली फॉर केपी इलेक्शन के लिए, वो हम अपना ऑर्डर वापस ले रहे हैं। इसमें जो सदर ममलिकत की ज़ात है, ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नॉमिनेट हुए थे और जैसे ही 9 अप्रैल और उसके बाद के वाक़यात हुए, मसलन 9 अप्रैल को जो असेंबली तोड़ी सदर ममलिकत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, इमरान खान की एडवाइस पर, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। फिर जब ओथ होने लगा, वज़ीर आज़म का ओथ था, उसके बाद जो काबीना के ओथ थे, आपको याद है सदर ममलिकत ने ओथ लेने में भी रिलक्टेंस शो की थी और चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब ने ओथ लिए थे। फिर कुछ बिल थे जो सदर ममलिकत वापस करते रहे और लेटेस्ट जो बिल था मसलन नैब वाला, अगर पार्लियामेंट ने वो लॉ पास करके भेजा है तो सदर ममलिकत की एसेंट होती है, उसके बाद वो बिल जो है वो कानून बनता है, लॉ बनता है। लेकिन सदर ममलिकत ने वापस कर दिए थे, 15 दिन का टाइम होता है और उसके बाद वो बनाते खुद, चूँकि वो 10 दिन बाद यानी 25 दिन के बाद उन्होंने बिल्स ने खुद एक्ट बन जाना होता है, तो वो होता रहा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको मालूम है कि पार्टी की तरफ से बड़ा दबाव था सदर ममलिकत के पे। डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा का ट्वीट अभी भी मेरे ज़हन में है कि जी वो अपनी पावर इस्तेमाल करें। फिर इमरान खान ने ख़त भी लिखा इनको, 1-2 खतूत लिखे। फिर इनकी मुलाकात भी इमरान खान से हुई। चूँकि इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने प्रेशर किया होगा, उन्होंने दबाव डाला होगा, उन्होंने जोर दिया होगा, जो भी टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करें। सुबकी आप नहीं समझते कि इस मामले के ऊपर हुई है कि जनाब अगर चले वापस ले लिया तो गलती, यानी ठीक है वकील ने नहीं कहा, लेकिन बज़ाहिर तो आपने एक ऐसा एक्ट और ऐसा अमल किया जिसके ऊपर आज आपको बैक फुट पे आना पड़ रहा है। देखें ना, अब 2 सिनेरियोज हैं। एक, आप सदर ममलिकत की बात कर रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला, जो केस चलता रहा, जो ऑब्ज़र्वेशन होती नहीं, आपके सामने मेरे सामने भी हैं, अगर गवर्नर ने देना था, गवर्नर ने नहीं दिया, तो क्या गवर्नर गलती तस्लीम करेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी थी, इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी, आइनी इदारा है, तो क्या वो गलती तस्लीम करेंगे? देखिए, एक ऑफिस को, एक पर्सन को या एक ओहदे को हम पिन पॉइंट करके कहें कि वो गलत है, तो वो यहाँ तो अजीब सूरत हाल है ना। यानी सारे अपनी जो है अपनी वो मामलात को लेकर चल रहे हैं, अपनी जो गायकी है उसमें मसरूफ़ हैं। आइन भी है, कानून भी है, सारा कुछ है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है। अपने अपने जो पार्टी इंटरेस्ट हैं
ان کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. لہذا یہ عجیب سی صورتحال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اگر 9 اپریل والی رات کی آئینی خلاف ورزی کے حوالے سے حکومت کچھ ایکٹ کر لیتی تو پھر اس کا اور مطلب نکلتا. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے قاسم سوری کی طرف سے جو رولنگ دی گئی تھی اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے, صدر کی طرف سے, لیکن اس پہ کوئی فالو اپ ایکشن نہ ہوا. تو لہذا سب جو ہے تو وہاں پہ جب ان کا معاملہ تھا تب تو انہوں نے وہ خلاف ورزی بھی کر دی ہے, لیکن بعد میں ان کو آئین کی پاسداری اور آئین کے تحفظ کا خیال بھی آ جاتا ہے جب یہ انتخابات کی تاریخ دینے کی بات ہوتی ہے. اگین میں کہوں گا کہ کسی ایک مثلا ابھی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, 90 دن میں ہمارے آئین میں لکھا ہے. آج کتنے دن ہو گئے, الیکشن تو نہیں ہوئے, اعلان نہیں ہوا, شیڈیول نہیں بنا. 45 دن کے بعد تو آپ نے وہ کیمپین اب کیا کیمپین کے دن تھوڑے ہوں گے, تھوڑے کر دیے جائیں گے. تو لہذا جو ایمبیگوٹیز رکھ کر جو آگے بڑھایا جا رہا ہے معاملہ, یا اس میں پھر انوملیز سامنے آتی ہیں, تو انوملیز کا آئینی عہدوں کی طرف سے, آئینی اداروں کی طرف سے ان انوملیز اگر وہ ہو جاتی ہیں تو ان کا کیا کاؤنٹر میکنزم ہے. وہ تو آئین میں ہر کام میں کہتے ہیں جی آرٹیکل 6 لگا دو. آرٹیکل 6 ایک مخصوص صورتحال کی طرف واضح کرتا ہے. اس کو بھی تو مذاق بنا لیا پراجا صاحب آرٹیکل 6 کو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر کام میں آپ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگا دیں. آرٹیکل 6 کی جو دیکھیں ہمیشہ جو انٹینٹ آف دا لا میکر ہے, جیسے پارلیمان کی بصیرت کہہ لیں, اور انٹینٹ اس پرٹیکولر آرٹیکل کے پیچھے ہوتے ہیں. مثلا 254 کی آج بھی ریزوننس آتی رہی. 254 ایک آئین آرٹیکل ہے, اس میں آپ بھائی اگر ڈیلے ہوتا ہے تو کور کریں گے. تو 254 اس لیے تو نہیں رکھا گیا تھا آئین میں, مثلا آپ ہر گناہ کریں گے جی توبہ کر لیں گے. اب اللہ اور انسان کا آپس کا معاملہ ہے, اللہ نے بخشنا ہے, لیکن یہ سوچ کر جی میں گناہ کرتا رہا 254 جو ہے وہ خاص ایک تناظر میں ہے, لیکن آپ اس کو بھی انڈسکریٹ یوز کرنا. ٹھیک ہے, میں علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف آ جاتا ہوں ذرا. سر یہ جو اس وقت ہے یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاملہ جو سپریم کورٹ میں جو تاریخ کے تعین کے حوالے سے چیزوں سے, یعنی یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور کل صبح 11 بجے سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو سنائے گی جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, سیاسی جماعتیں آپس میں اگر معاملات کو خود طے کر لیں تو پھر یہاں پہ یہ نوبت اس طرح سے تو نہیں آئے گی. اور پھر یہ جو انتخابات کا معاملہ ہے, یہ بات تو آپ کی حکومت, آپ کے پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ بات کہتے تھے کہ عمران خان صاحب آج کے پی اسمبلی ڈیزالو کریں, آج پنجاب اسمبلی ڈیزالو کریں, ہم انتخابات کرانے کو تیار ہیں. اب جب وہ ڈیزالو ہو گئی ہے تو گورنر صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے دستخط نہیں کیے اس لیے میں تو تاریخ نہیں دوں گا. صدر مملکت صاحب نے بغیر کسی اس کے انہوں نے کے پی اور پنجاب دونوں کی دے دی. آج سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا جی کے پی کے معاملے کے اوپر مجھ سے جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. تو مجھے بتائیے پھر تاریخ کا تعین کون کرے گا, کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی فیصلہ عدالت نے تو کہہ دیا یہ کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہتے جس میں مقدمہ بازی چلتی رہے, کیا بہتر نہیں ہے سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ساری چیزوں کو طے کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو رئیس صاحب آپ نے سوالات کیے ہیں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو شوکت پراچا صاحب نے بات کی ہے ظاہر ہے وہ تجزیہ کار ہیں اور انہوں نے مطلب ہے کہ ایک خاص انداز میں بات کرنی ہوتی ہے, لیکن میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا اور ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے بالکل بجا بات کی ہے, لیکن ظاہر ہے تھوڑی بہت شوگر کوٹڈ بات کرنا وہ ان کے مقام کے مطابق بھی ہے اور ان کے جو ان کا مطلب ہے ظاہر ہے شعبہ ہے اس کے مطابق بھی ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ جو اپنا صدر صاحب ہیں علوی صاحب, وہ اس وقت عمران خان کے ایک یوتھیے کا کردار ادا کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کتنا مقدس اور آئینی ہوتا ہے جس میں کہ انہوں نے وہ کرنا ہے کہ جو ان کو قانون اور آئین کہتا ہے. لیکن جو جتنے بھی کیس میں اگر دوبارہ گنواؤں تو وقت ضائع ہوگا, جو شوکت پراچا صاحب نے گنوائے کہ جتنی بھی لیجسلیشن قومی اسمبلی سے ہماری حکومت کی طرف سے گئی ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے انکار کیا ہے. جتنے بھی حلف ہوئے, ایون پرائم منسٹر کا حلف تھا, دیگر حلف تھے, تو وہ مطلب ہے عمران نیازی. علی گوہر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, پنجاب میں گورنر آپ کے جناب بلیغ الرحمان صاحب, یعنی آئین کے اندر تو یہ بات واضح ہے نا, اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے,
90 روز کے اندر انتخاب کرانا ہے. یہاں تو معاملہ یہیں سے تو آغاز ہوا. گورنر صاحب کہتے ہیں چونکہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے اس لیے میں کیوں تاریخ دوں, یہ تو اسمبلی آٹومیٹکلی بھائی اس نے تو ڈیزالو ہونا تھا, 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلی نے ڈیزالو ہو جانا تھا. اب اگر گورنر صاحب یہ توجیہ پیش کریں, یہ معاملہ تبھی تو لٹک کر یہاں پر آیا ہے, تو کیا آپ کے گورنر کے اوپر بھی پھر یہ کہا جائے کہ آپ کی جماعت کی طرف سے, آپ کی حکومت کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ جناب آپ نے تاریخ نہیں دینی, ڈیلے کرنا ہے, معاملے کو لٹکانا ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو کس طرح سے مطلب ہے کہ معاملے کو لٹکایا گیا تھا, اور پرویز الہی صاحب کا تو راتوں رات حلف ہو گیا تھا اور جہاد بھی ارینج ہو گئے تھے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ حمزہ شہباز صاحب تو میرے خیال ہے مہینہ یا کتنے دن تھے وہ بیچارے انتظار کرتے رہے, عدالتوں کے چکر لگاتے رہے, اور پھر جا کر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کا حلف ہوا تھا. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا آج بھی موقف یہی ہے کہ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارا کام الیکشن کی تاریخ دینا نہیں ہے. ہمارا موقف نہیں گورنر علی گور بلوچ صاحب, میں آپ سے دیکھیں ایک اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, اور اگر تحلیل ہو جانے کے اوپر گورنر نہیں دے گا, کیا گورنر نے تاریخ نہیں دینی تو پھر کس نے دینی ہے تاریخ؟ دیکھیں تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے, کسی بھی گورنر کا کام نہیں ہے, اور صدر صاحب کا تو بالکل بھی کام سر الیکشن کمیشن کا کام تو الیکشن کرانا ہے سر. دیکھیں اس کی تاریخ دینا بھی, جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں گورنر کا کام, یہ تو آئین کہہ رہا ہے سر, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو آئین کہہ رہا ہے سر, کنسٹیٹیوشن میں ہے نا. آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 روز کے اندر ہونے چاہیے. آئین میں اس چیز کا تعین جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ بہتر اب عدلیہ کر سکتی ہے. عدلیہ بیٹھی آج فیصلہ کرنے, تاریخ دیں, ہم الیکشن میں جانے کے لیے. سر عدلیہ کا کام تاریخ دینا تو نہیں ہے, نہیں عدلیہ کا کام تاریخ دینا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا کام تاریخ دینا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. چلیں دیکھیں میری یہ گزارش ہے کہ چونکہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے نا وہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی طرف بڑا ہوا ہے, لہذا پہلے معاملہ ہائی کورٹ میں ہے, ہائی کورٹ والوں نے فیصلہ نہیں کیا, سپریم کورٹ والوں نے سو موٹو لے لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت شدید قسم کے آئینی بحران کا شکار ہے اور سیاسی بحران کا شکار. ٹھیک ہو گیا, آپ نے بات ٹھیک ہے. میں عالیہ صاحبہ کو ذرا گفتگو میں شریک کر لوں. میں ایک گزارش کروں گا. دیکھیں میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو آگے لے کر بڑھیں گے تو جس طرح سے عمران نیازی صاحب کو ووٹ چرا کے اور ان کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کر کے اقتدار کو چھینا گیا, عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا, اور آج ہم اس چیز پر مٹی ڈالے. چلے آج عمران خان کل کو آپ لوگ عدالتوں کی تاریخیں لے رہے تھے, آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں سے ضمانت کرواتے پھر رہے ہیں. یعنی کہ دیکھیں نا بات تو معاملہ یہی ہے. میں صرف اس چیز کو لے کے تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دے میں عالیہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں, پھر دوبارہ ہم اس گفتگو کو اس بحث کو آگے لے کے چلیں گے. نہیں رئیس صاحب ایک منٹ, میں اپنی بات ختم کر رہا تھا. اچھا چلیں ختم کر دیں, پھر عالیہ صاحبہ پہ آ جاتے ہیں. چلیں مختصراً ختم کریں. کہہ رہا ہوں کہ اگر ان معاملات کے اوپر ہم مٹی ڈالتے ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پہلے ہم نے نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا, پہلے ہم نے نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چھین لیا, پہلے ہم نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے نیب کے ذریعے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا. اب ہم کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت لاڈلے کے تمام جو ہے وہ مطلب ہے کہ معافیاں مل جائیں اور اسی طرح سے آگے الیکشن کی طرف بڑھ جائے. تو کیا پھر الیکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی تمام چیزوں کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور صرف یہ سوال ہے. ٹھیک ہے میں آپ کی اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. آپ نے بات کی نا الیکشن اگر فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں تو پھر 2018 کی الیکشن چوری کا فیصلہ بھی عدالتوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, پھر بہت سارے فیصلے بہت سارے معاملات ہیں, اس کا فیصلہ بھی عدالتوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میں اسی بات کو اگر ہماری آئین قانون اور عدالتیں کیوں خاموش ہیں, کیا وہاں پر آئین نہیں توڑا گیا تھا؟ چلے آئین نے عدالتوں کے آگے دستک نہیں دی تھی. چلے میں عالیہ صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک لے لینے دیجیے ذرا سا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آتا ہوں. تو پھر عالیہ حمزہ صاحبہ آپ سے میں آغاز کروں گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ صاحبہ بریک پر جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی, یعنی کہ اس سارے معاملے کے اندر کہ ایک تو یہ کہ چلے تحریری فیصلہ آ گیا, محفوظ ہو گیا, وہ اب کل سنایا جائے گا, لیکن سب سے بڑا سوال کہ تاریخ کا تعین کون کرے گا.
یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ از خود نوٹس جب لیا تو اس میں اس معاملے کو روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی. مجھے بتائیے گا کہ جب خیبر پختونخوا کے اندر گورنر نے سمری پر دستخط کیے, تحلیل ہو گئی, معاملہ صرف پنجاب کی حد تک رہ گیا تھا, صدر مملکت نے جو 20 فروری کو خط لکھا, کیا ان کو اس بات کا ادراک یا اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ خط لکھ رہے ہیں اس کے اندر خیبر پختونخوا میں تاریخ کے حوالے سے ان کا اختیار تو نہیں ہے؟ اور آج یہی ہوا کہ وہ اس فیصلے کے حوالے سے صدر مملکت کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جناب یہ معاملہ, یہ بات, یہ فیصلہ واپس لیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ کیا صدر مملکت پارٹی چیئرمین کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کرتے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں نے اتنا کچھ سن لیا ہے, ذرا مجھے اس پر تو روشنی ڈال دیں. نظریہ ضرورت میں نے سن لی, آئین قانون پورا سن لیا, لاہور ہائی کورٹ پہ پورے میں نے باتیں سن لی. میں صرف اتنا کہوں گی فرید صاحب کہ میرے بھائی کا نا آئین اور قانون سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا مریم صفدر کا کیپٹن صفدر سے. اگر انہیں آئین قانون کا تھوڑا سا بھی پتہ ہوتا نا تو یہ اتنی زیادہ باتیں نہ کرتے. میں ذرا شروع کرتی ہوں حمزہ شہباز, جو ان کو وزیر اعلیٰ کی جو شیروانی پہنانے سے لے کر جس طرح سے دن میں 3 دفعہ عدالت لگی تھی لاہور ہائی کورٹ, جس کے بعد انہوں نے داماد ہائی کورٹ کا اسی عدالت کے اوپر, اسی چیف جسٹس کے اوپر ٹرینڈ چلایا تھا, اور رات کے 9 بجے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر چھوڑ دیں گورنر کو, صبح جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی آئے گا اور ان کو وزیر اعلیٰ کا حلف دے گا. تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں تب یہ نظریہ ضرورت کہاں تھا, تب یہ ساری باتیں کہاں تھی, اور تب وہ جو 15 فیصلے لاہور ہائی کورٹ نے ان کی فیور میں کیے تھے اور وہ کہاں تھے. دوسری بات انہوں نے کی جی لاہور ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ آلریڈی الیکشن کمیشن کو کہہ چکی ہے کہ آپ تاریخ دیں, اور اس میں بھی ابھی تک وہ پنگ پونگ چڑی چھکا کہہ لیں, سلیم اللہ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں, وہ ابھی تک وہ کھیل رہے ہیں. پھر آ جائیں, انہوں نے بات کی ہے کہ جی آئینی مدت میں انتخاب کرانا ضروری ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, کہاں پر ہم نے یہ بات کی ہے کہ آئینی مدت میں انتخاب کرانا؟ وہ تو آپ کے اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر, اور وہ جو فاروق ایچ نائک کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر تو ڈیٹ دینی ہے. اسمبلی تحلیل نہیں کی اور گورنر اس کا رسپانسبل نہیں ہے, تو کیا 57(1) کے تحت صدر یہ کام کر سکتے ہیں جو انہوں نے آلریڈی کیا ہے؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں کیا. جو ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کو ختم کرنا ایک سپریم کمانڈر کی آئینی ذمہ داری ہے, اس کو انہوں نے نبھایا. اب آپ آ جائیں, انہوں نے کہا جی نظریہ ضرورت, اور ووٹ چرا کر 2018 کا الیکشن انہیں دیا گیا. میں کہتی ہوں RTS بٹھا کر جو ان کے ساتھ کی گئی ہے نا نیکی, اس نیکی کا ثمر انہوں نے 2022 میں بھی دیا ہے. اسی نظریہ ضرورت کے تحت یہ جو ہے 85 سیٹوں والے آج 80 منسٹر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, 22 پارلیمانی سیکٹریز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو 80 سیٹ والے اس وقت حکومت کر سکتے تھے. یہ وہی نظریہ ضرورت ہے جس نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک میں کرپشن کیسز کے اوپر فراری اشتہاری بگوڑے کو اس ملک سے علاج کے بہانے باہر بھیجا گیا. یہ وہ تو آپ نے بھیجا نا, آپ نے بھیجا, آپ کی حکومت تھی. وہ دیکھیں فرید صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ دیکھیں ان کو ٹویسٹ نہ کیا کریں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس نے بھیجا ہے, یہ مجھے بتائیں. میں کچھ سوال تو کروں گا نا, اب میں آپ کی عالیہ صاحبہ میں کچھ سوال تو کروں گا نا, یہ تو آپ مجھے نہیں روک سکتی. سوال کرنے کا استحقاق آپ مجھ سے چھین نہیں سکتی ہیں. میں جو سوال کروں گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ 5 منٹ کی پوری تقریر کے لیے دے دوں. میں بیچ میں سپلیمنٹری کوئسچن کروں گا آپ سے. میں نے 10 منٹ سنے ان انٹرپٹڈ. بھائی آپ ڈیلے بھی تو تھی نا, آپ نے لیٹ جوائن کیا نا. میں نے صرف علی گور صاحب کو تو نہیں کیا, میں اس سے پہلے شوکت پراچا صاحب سے بات کر رہا تھا. میں نے علی گور بلوچ صاحب سے بات کیا. میں 10 منٹ دیکھیں, میں 10 منٹ ایک سیکنڈ, لیکن میں 10 منٹ آپ کو ان انٹرپٹڈ تو نہیں سن سکتا کہ اگر آپ نے 10 منٹ سن لیا تو میں آپ کو 10 منٹ تک بیٹھے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سن لوں. میرے سوال کا جواب تو دیں گی نا. میں وہی پروگرام کرتی ہوں. نہیں ایک سیکنڈ, ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں جس چیز کا اس چیز سے ریلیونٹ نہیں ہوتے. ریلیونٹ کوسچن کر کے آپ بات سمجھیں کہ نظریہ ضرورت پہ بات ہو رہی ہے. آپ سوال ہی سننا نہیں چاہتی ہیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ سوال میں آپ نہ کریں, آپ میری سن لیں پہلے ساری. آپ اپنے سوال کر لیا کریں یا ان کا جواب مجھے دینے دیا کریں. مجھے 1 منٹ بات کمپلیٹ کر لینے دیں, پھر آپ سوال کر لیجئے گا. اور نظریہ ضرورت وہی ہے جس کے تحت 3 سال ایک ضمانت شدگان کو یہاں پر بٹھایا گیا کہ تم عدالتوں کے اوپر بھی اٹیک کرو, تم سپریم کورٹ کے اوپر بھی اٹیک کرو. تو آج جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا؟ وہی نظریہ آج جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا؟ چلے مجھے اس کا جواب دے دیجئے.
आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? नजरिया जरूरत के तहत यहाँ पर उनका 8 महीने ट्विटर बंद मेरा सवाल ये, आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? यहाँ पर बैठी रहती है खामोशी से जब उनको एनआरओ। मेरा सवाल ले लेना, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आज क्या हुआ? आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का दरवाजा तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, वो किसने किया? ओ माय गॉड, आपने सुनी है, मैं उसी पर आ रही थी, लेकिन यू हैव बीन आस्किंग इट थ्राइस। अब आपने तोड़ने में और दरवाजा खोलने में बहुत फर्क है। जिन्होंने फुटेजेस देखी हैं उन्होंने ये देखा है कि वो दरवाजा खोला गया क्योंकि वहां पर मॉब इतना ज्यादा था, लोग इतने ज्यादा थे। इंस्टेड ऑफ दिस थिंग कि इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि खान साहब के ऊपर जिस तरह की उनकी लाइफ थ्रेट्स हैं उसके बावजूद उनको पेशियों के लिए बुलाया जाए। तरफ से हो तो वो दरवाजा खोला जाए, दरवाजा सीसीटीवी कैमरा वहां पे तोड़ दिए गए हो तो वो भी स्क्रू ड्राइवर से जो है वो भी खोले गए थे वहां से। जो एक सेकेंड, एक फिर वही बात है, जो मरियम सफदर अपने साथ नैब के लिए पत्थर लेकर आती है ना, और बाद में ये बताया जाता है वो तो फूल लेकर आई थी। वही फर्क है। नहीं, आपको उनके पत्थर तो नजर आते हैं लेकिन आपको अपनी चीजें तो नजर नहीं आती हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा गया आप करें तो दरवाजा खुलता है, वो करें तो पत्थर मारे हैं। आप करें तो दरवाजा खुलता है, वो करें तो दरवाजा जो है वो तोड़ा जाए। आप देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, ना कोई हुल्लड़बाजी हुई है। अब इनका एक गुंडा गली का गुंडा दिखा दे प्रोड्यूसर साहब, फुटेज प्ले कर दीजिए जरा साथ में। इस तरह के काम तो वो इस तरह के काम तो करेगा। फुटेज साथ साथ प्ले भी कर दे जनाब। फुटेजेस हैं, मैं आपको भिजवाती हूँ। जी मेरे पास भी है, मैं दिखा रहा हूँ उसको, बिल्कुल दिखा रहा हूँ उसको। फिर आप वो फुटेजेस वो सारी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, ये दिखा दीजिए जनाब। भेजती हूँ आपके प्रोड्यूसर साहब वो चलाते नहीं है। या तो आप फिर इतना हौसला क्या करें कि जो मैं क्लिप्स भेजती हूँ उनको चलाया करें। हमने सारे क्लिप्स सुनाए आलिया साहिबा। अगर आप ये कह के ना, अगर आप ये कह के देखें, नहीं, मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ इस चीज के ऊपर जो है वो डिसएग्री करूंगा कि अगर आप ये बात कर रही हैं तो फिर इस चीज के ऊपर आप जो है वो बायस उसके ऊपर बात कर रही हैं। मेरा जो क्राइटेरिया और जो मैं बात करता हूं, यहां पे मैं किसी के साथ या किसी के फेवर के अंदर बात नहीं करता। जो बात है वो समझ जाती है, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं जो चीज है वो सब प्ले भी करता हूं, दिखाता भी हूं, बात भी करता हूं, सवाल भी करता हूं। मैं शौकत प्राचा साहब यहां पे जो बात कर रही हैं आलिया साहबा, और वो बात एग्री करते हैं आप इस बात से? सर देखें, वो दोनों जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं। सिर्फ वो तजज़िया नहीं दे रहे, पार्टी का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। मसलन आलिया साहिबा क्या कहें या अली गौहर साहब क्या कहें, जो पार्टी का पर्सपेक्टिव है वो अदालत के सामने भी दे रहे हैं, वो आपके सामने भी रख रहे हैं। मेरा जैसे अली गौहर खान मुझे कहेगा कि मैं शुगर कोटेड गुफ्तगू कर रहा हूँ, भाई मेरे वो खान साहब जो फैक्ट्स थे मैंने बयान कर दिए। आपका नजला फिर भी हम जर्नलिस्टों पे उतरा कि जी हम शुगर कोटेड गुफ्तगू साहब हम और आप जो है ना बड़े इजी उसके अंदर है, वो सारे के सारा नजला हम पे आप पे नजला गिरा रही हैं। अली गौहर खान साहब मुझे स्नब कर रहे हैं। शुगर कोटेड गुफ्तगू नहीं है, जो फैक्ट्स हैं हमने सामने रखने हैं और यही मेरा प्रोफेशन है। बेशक वो शुगर कोटेड कहें, अच्छे अल्फाज उन्होंने कहे, वो कोई रफ अल्फाज भी हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा काम है हमने वो करना। तो सर अली गौहर साहब तो फरमा रहे हैं कि जनाब की अदालत दे दे तारीख, तो अदालत ने तो आज कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आई, हम तो तारीख नहीं देंगे। हम क्यों तारीख दें? बहुत सारे तज्जियाकार ये भी सोचते हैं कि सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था। तज्जियाकार ही नहीं कहते, इसी जो 9 रुकनी बेंच था उसमें बैठने वाले फादिल जजेस भी कह रहे थे, जो उसके वो क्वेश्चन भी कह रहे थे। तो इसलिए जब हम तज्जिया करें तो फिर हम हर चीज़ सामने रखें। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अपना अपना पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देना है, वो उनका हक हासिल है। हमारा जो काम है वो फैक्ट्स को सामने रखना है। मैंने जजेस की आपको बात कर दी, ये मैं नहीं कह रहा। अब जो इख्तलाफी नोट्स आए आप पढ़ें उनको, फिर जब बेंच टूट जाया करता है तो फिर नया बेंच बनता है, लेकिन इसी बेंच को कंटिन्यू किया गया। जी अब ये जो फैसला आएगा, मुझे ये बताएं कल 11 बजे की बजाय जितने बजे भी फैसला है, आपका क्या ख्याल है? आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? आप वो कुछ सुनेंगे जो शायद आज हम नहीं सुन रहे, या आप वो कुछ सुनेंगे जो हम कल भी बयान नहीं कर सकेंगे यहाँ बैठकर कि मुल्क में मुसीबत यह है कि तकसीम है, और इतनी ज़्यादा तकसीम है कि गेट खोलना और गेट तोड़ना दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई ना। सारा दिन चैनल चलाते रहे कि गेट तोड़ा गया है। यहीं पर इसी अदालत में
وقت کے وزیر داخلہ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں, اسی عدالت میں اس وقت کے وزیر داخلہ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. تو یہ موب جو ہے, یہ موب تو بذات خود تھریٹ ہوتا ہے. پولیس نے تو ایک بندے کی, آج انہوں نے کہا کہ ایک مشکوک آدمی آیا ہوا ہے, تو موب میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا. اس موب کی کہاں سکریننگ ہوئی تھی؟ اس موب میں کوئی گھس کر, خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خان صاحب کو زندگی دے, خان صاحب کے مخالفین کو زندگی دے, ہمارا وہ کام نہیں ہے. لیکن اس موب میں کوئی بھی گھس آتا پھر کیا ہوتا؟ اور جس طرح سے چلیں گیٹ کھولا بھی گیا بٹ کسی کی سکریننگ ہوئی تھی. تو یہ آپ نے, میں نے, ججز نے, پولیس نے, ایڈمنسٹریشن نے یہ معاملہ سوچنا ہے یا فریقین نے انہوں نے بھی سوچنا ہے؟ میں پھر دہراؤں گا, اس وقت کے وزیر داخلہ جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. ان کے لیڈر بھی اسی طرح ان کی پیشی تھیں. تو سر میں آپ کے اس کمنٹ کے ساتھ علی گوہر صاحب کی طرف آ جاؤں گا. پھر یہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا رزلٹنٹ آگے چلے گا کیا؟ اس کے اثرات کیا نکلیں گے؟ کیونکہ اگر آج تو یہ بھی بات ہوئی کہ ساری جماعتیں اپنی اپنی لیڈرشپ سے پوچھ لیں, مشاورت کر لیں اور مشاورت دے کے آ جائیں, تاریخ ہم دیں گے تو مقدمہ بازی چلے گی, پھر معاملات آگے بڑھیں گے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر ہوتا ہوا پھر آگے؟ دیکھیں, اگر تو میں علی بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, علی گوہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, راچا صاحب سے کمنٹ لے لوں, میں آپ کی طرف. اگر تو فل بینچ ہوتا, فل کورٹ ہوتی, فل کورٹ, جتنے ممبرز ہیں, ہماری سینکشن 17 ہے, جتنے ممبرز ہیں اس وقت, اگر ان پہ مشتمل کورٹ ہوتی تو پھر تو اس کے خلاف کیا اپیل ہونی تھی, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی 184(3) کے انڈر یہ کیس لیا گیا, اور آپ سمجھتے ہیں 180 اس میں جو بینچ پہ اعتراضات آئے, اگین میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ججز نے اعتراضات کیے, اسی بینچ کے ججز حضرات نے, فاضل معزز ججز نے, کہ سینئر ججوں کو باہر رکھنا بینچ میں, اس کا کیا نقطہ نظر ہے. پھر ایک اور بھی ہے, جو بینچ بنا تھا اس میں پبلکلی کامنٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ جج ادھر فیور کر سکتے ہیں, یہ جج ادھر فیور کر سکتے ہیں. تو میں اس لیے ابھی میں بڑا کوشیس رائٹ ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید اس کے اوپر بات کریں گے. میں علی گوہر بلوچ صاحب, آپ مجھے بتائیے گا سر اس میز میں کہ یہ جو بات اس وقت ہے, جناب نظریہ ضرورت کی, اور جو بات آپ نے کی, عالیہ صاحبہ نے آپ کی ان باتوں کا جواب دے دیا. یہاں تو پولیٹیکل ڈیویژن ہے, ہر چیز میں ڈیویژن ہمیں نظر آتی ہے. کوئی تو چیز ایسی ہوگی جہاں پہ مل کے بیٹھ کے کوئی ایک درمیانی راستہ نکالیں, اپنے لیے نہیں, اس ملک کے لیے, قوم کے لیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. میں ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ کی باتیں سن رہا تھا, اور میں محترمہ کو ذرا یہ تھوڑا سا ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں. آپ لوگ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو پتھر مارتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ایسے سیاسی بندے کی پیروکار ہیں جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ گھر کی عورتوں کے ذریعے کرپشن کرنے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے, اور ایک نیا طریقہ پاکستان کی قوم کو بتایا ہے کہ اپنی بیوی کو استعمال کر کے کرپشن کرو, اپنی بیوی کی دوست کو استعمال کر کے کرپشن کرو. اور کس طرح سے انہوں نے فرا گوگی کے ذریعے بھگوایا, کس طرح سے جو ہے 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کسی کو میڈیا نے صرف نہیں چلایا. یہ وہ تمام حقائق ہیں جن سے پاکستان کا بچہ واقف ہے. اور یہ آئین کے دعوے داروں کو اور پر امن کو ان کو بتائیں کہ یہ جو فتنہ خان ہے اور یہ جو گھس بیٹھیا ہے, اس فتنہ خان نے جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, جب پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا, جب پاکستان میں دنگا فساد کیا, جب سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر شلواریں لٹکائیں, جب سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی, یہ فتنہ خان اور اس کے شارنگیز اور فتنہ پرور جو اس کے پیروکار ہیں, آج یہ دنیا کو اور اب باقی ہم سب لوگوں کو امن کا اور آئین کا درس علی گوہر صاحب لاسٹ مجھے بات بتا دیں, میں عالیہ کی طرف جاؤں گا اور میں پھر اس کے بعد پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہے, میں نے عالیہ کو بھی ٹائم دینا, مجھے صرف اتنا بتا دیں, مختصر بتا دیں, جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں بالکل سپریم, ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو ظاہر ہے ان کے اوپر فیصلہ ہونے کے بعد جو ہے تنقید تو ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن تسلیم کرنا تو اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور ان کی اہلیہ زندگی اور موت کے کشمکش میں تھی,
ہم 100% سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اور اس کے بعد اسی جو فیصلہ دینے والا ہے اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سزا چلے میں آپ کا جواب مجھے مل گیا، میں عالیہ کی طرف مجھے تسلیم کیا، ہم نے قانون اور آئین کے آگے سرنڈر کیا، لہذا عدالتوں کے احترام کے لیے ضروری رائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں ٹھیک. عالیہ صاحبہ مجھے جواب اس بات کا دے دیجئے گا کہ آپ کی ایک جیل بھرو تحریک بھی وہ اب بھی چل رہی ہے، یعنی آپ کے کارکنان، دیگر لیڈران، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کے اندر ہے. لیکن سوال سب سے بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اگر خان صاحب ایک لیڈر ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں، تو خان صاحب خود کیوں نہیں جیل جاتے رہے، وہ خود کیوں کترا رہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب لوگ مانگتے ہیں. میری آپ بات سن لیں، اب میں ان کی بات کا جواب دوں یا میں آپ کی بات کا جواب دوں؟ 5 منٹ انہوں نے بات کی ہے بی بی صاحبہ کے اوپر، فراز صاحبہ کے اوپر، باقی سب کے اوپر، اور خان صاحب کو جیسے ان کا بات سے یا تو آپ انہیں ٹوک دیتے یا آپ مجھے جواب دینے دیتے. نہیں، یا آپ انہیں ٹوک دیتے یا آپ مجھے جواب دینے دیتے. ان کے گھروں میں جائیدادیں کن کے نام پر بنائی گئی ہیں؟ ایون فیلڈ کی بے نامی کون ہے؟ مریم صفدر. 5 ارب کی منی لانڈرنگ کس کے اکاؤنٹ میں مقصود چپڑاسی فالودے والے نے پیسے ڈالے؟ وہ ہے نصرت صاحبہ. اور تیمینہ دورانی کو پائن ہال کا کس نے گھر لے کر دیے؟ وہ بھی مقصود چپڑاسی اور منظور پاپڑ والا ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ پلیز، اب آپ انہیں نہیں روکیں گے یا میں چھوڑ دوں؟ میں آج بتا رہی ہوں، آپ انہیں چپ کرا دیں گے، میں انہیں سن نہیں سکتا، مجھے جواب دیں. علی گور صاحب دیکھیں میری ایک بات سن لیں، this is not the way. عالیہ صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دیں. علی گور صاحب عالیہ صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دیں. نہیں، عالیہ صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دیں. علی صاحب علی صاحب عالیہ صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دیں. اور اگر آپ نے میرا سننا، آپ نہیں، عالیہ صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دیں. آپ نے بول دیا نا، ان کو تو رسپونڈ کرنے دیں. مجھے ان کو وقت دینا ہے. زیرو آئی کیو اینڈ زیرو آڈیو میں. علی صاحب، علی گور بلوچ صاحب، پلیز علی گور بلوچ صاحب، میری بات علی گور سنیں. بلوچ مطلب صاحب، اس قدر علی گور اور بے بلوچ صاحب، شرمی سے آگے یہ لوگ علی یہ گور باتیں بلوچ کرتے ہیں صاحب، جن کے دور کے اندر آج موڈیز کی رپورٹ ہے کہ نیگیٹو کے اندر CCA نیگیٹو میں چلی گئی ہے. ملک کو کوئی قرضہ دینے لگا ہوا نہیں ہے، اور یہاں پر ان کو فراز صاحبہ یاد آ رہی ہیں. ان سے پوچھیں ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، یہ بی بی صاحبہ پہ اٹیک کرنے آ جاتے ہیں، جن کو خود شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کیا کیا ہیرے، جواہرات، قالین، بریف کیس، ٹائیاں تک اپنے گھر لے جانے والے، گاڑیاں ابھی تک ان کے گھر میں کھڑی ہیں. اور ایک ایسے بوگس کیس کے اندر خان صاحب کو ان سارے لائف تھریٹس کے باوجود پیشیاں دن رات بھگتنی پڑی ہیں، جس کے اندر جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، آج یہ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ مقدمہ غلط تھا، غلط سزا ہوئی ہوگی، لیکن وہ بندہ پیش کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیوں نہیں آ کے عدالت میں اپنے مقدمے کو آگے لے کر جاتا؟ اپنے بھائی کی حکومت ہے، اپنی بیٹی یہاں پر سرکاری پروٹوکول کی 18 گاڑیاں استعمال کریے، تو ان کے ابا حضور کو مقدمے میں پیش ہونے میں، اس مقدمے سے وہ اشتہاری اور فراری کون ہے؟ جواب تو مجھے دیں کہ کس نے بیٹیوں اور بیویوں کے ناموں کے اوپر جائیدادیں رکھی ہیں؟ تیمینہ دورانی کے اکاؤنٹ میں کیوں منظور والا پیسے ڈالتا تھا؟ اور اس کے اپنے میاں صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں لوتا صاحب اور سویدی صاحب نے چودھری شوگر ملز کے شیئر مریم صفدر کے اکاؤنٹ میں ڈالے تھے؟ کیوں جو بینیفیشل آنر مریم صفدر صاحبہ ہے، جس کی وہ رسیدیں آج تک نہیں پیش کر سکی، ان سے ان کی کارکردگی کے سوال کریں تو عمران خان پر آ جائیں گے. ان سے ان کی کارکردگی کا سوال کریں تو بی بی صاحبہ پر آ جائیں گے. ان سے ان کی کارکردگی کا سوال کریں تو فراز صاحبہ کے پیچھے چھپیں گے. علی گور صاحب، I have to thank you. شوکت پراچا صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو کہ جس پہ ہم آغاز کسی چیز سے کرتے ہیں لیکن یہ چلی کسی اور جگہ جاتی ہے. اصل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت عوام، لوگوں کے مسائل اور پھر ملک کی اسٹیبلٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل ہے. اس کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا. فرید ریز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.